अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी न किसी टॉपिक के ज़रिए हम लोगों को अल्लाह ताला अपने इल्म और अपनी जो अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के काम है उसकी तरफ रहनुमाई करते हैं। जैसा कि ये टॉपिक पिछले हफ्ते से चल रहा है कि नमाज में खुशू क्यों और कैसे। तो हम लोगों ने सीखा बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह के क्या असबाब हैं कि जिसके ज़रिए से हम खुशू को पा सकते हैं और खुशू हासिल कर सकते हैं, और क्या चीज़ है जो खुशू में रुकावट बनती है। फिर हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था कि सलफ सालेहीन की नमाज कैसी होती थी, यानी उनकी नमाजों में खुशू खुजू कैसे होता था और कैसे वो शैतान के मकरो फरेब से बचते थे। जैसे कि शैतान का वसवसा आए तो उससे पनाह मांगना। तो इन लोगों का कई वाकया हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी वाक्य को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह कि एक सलफ सालेहीन में से एक तबा ताबईन है, जनाब आमिर बिन अब्दुल कैस। आमिर बिन अब्दुल कैस रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा, क्या तुम दौराने नमाज अपने मन से बातें करते हो, यानी तुम्हारे दिल में से बातें करते हो? उन्होंने कहा, क्या कोई चीज नमाज से भी ज्यादा महबूब हो सकती है कि नमाज छोड़कर उसकी बातें करूं? लोगों ने कहा, हम तो नमाज में अपने मन से बातें करते रहते हैं। होता है ना, ध्यान कहीं ना कहीं कहाँ का कहाँ चला जाता है कि हमारी सोच भी नहीं होती। उन्होंने दरियाफ्त किया, क्या ये बातें जन्नत और हूर से मुतालिक होती हैं? लोगों ने कहा, ऐसा तो नहीं, बल्कि अपने घर वालों के बातें करते रहते हैं, यानी सोचते रहते हैं। कभी मालो जायदाद की बातें करते हैं। तो आपने फरमाया, मेरे जिस्म में नेज़े पेवस्त हो जाए तो मुझे अच्छा लगे, अलबत्ता ऐसी बातें मुझसे ना हो, मुझसे नहीं होगी। यानी मैं ये नहीं सोचता, मैं तो नमाज में इतना ऐसा गुम हो जाता हूँ और अल्लाह से ऐसी बातों में मशगूल हो जाता हूँ कि मुझे ख्याल ही नहीं आता अपने घर वालों का या अपने बिजनेस का या अपनी जायदाद का या अपने मालो मता का। तो इसी तरह हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि 3 मौक़ों की मुनासिबत से मुझ में 3 खूबियां हैं। अगर हर वक्त के एतबार से मैं मुझ में खूबियां आ जाए तो मैं अजीम मकाम पर पहुंच जाऊं। और वो 3 खूबियां मेरे अंदर ये है कि जिसकी वजह से क्या है कि मैं 3 मौकों पर इसको महसूस करता हूँ। नंबर 1, जब मैं नमाज में होता हूँ तो अपने मन से सिर्फ नमाज ही की बात करता हूँ। नमाज ही की बात कैसे हो सकती है? मसलन मैं इसमें कौन सी सूरह पढ़ूंगी, अच्छा इसमें अब कौन सी दुआ करूंगी, या कौन सी तस्बीहात करूंगी, या क्या नमाज को खूबसूरत बनाने का क्या तरीका होगा, इस बारे में। नंबर 2, जब मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात सुनता हूँ तो उसके हक होने में जरा सा भी शक नहीं होता। यानी ये क्वालिटी है मेरे में कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी, क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, इनका नाम है साद बिन मुआज। ये कहते हैं कि जब मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात सुनता हूँ तो उसके सच्चा होने में जरा सा भी शक नहीं होता है। तीसरा, जब मैं जनाजे के साथ होता हूँ तो अपने दिल में यही बातें करता रहता हूँ कि इस जनाजे से क्या पूछा जाएगा और ये क्या जवाब देगा। यानी लोग क्या फिक्र करते हैं कि दुनिया से चला गया बेचारा, अब इसकी जगह खाली हो गई, और ये बहुत सारी बातें इंसान सोचता है, अच्छी भी बुरी भी। लेकिन साद बिन मुआज कहते हैं कि मैं जब किसी जनाजे में जाता हूँ तो क्या करता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि अब इससे क्या पूछा जाएगा और ये क्या जवाब दे पाएगा। हजरत हातिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हुक्म के मुताबिक मैं अमल करता हूँ, डरते डरते चलता हूँ, सवाब की नीयत से काम शुरू करता हूँ, अल्लाह की अजमत को जहन में रखकर अल्लाहु अकबर कहता हूँ। यानी नमाज के लिए जा रहा हूँ तो क्या है, अपने दिल में ये कि अब जो हुक्म मिला है उसके मुताबिक अमल करूंगा। फिर डरते डरते चलता हूँ कि अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ, अल्लाह के बुलावे पर जा रहा हूँ, और सवाब की नीयत से काम शुरू करता हूँ, अल्लाह की अजमत को जहन में रखता हूँ कि अल्लाहु अकबर कहने का मतलब क्या है कि मैंने दुनिया को पीछे छोड़ा। एक्शन से भी कहते हैं ना हम लोग, जब हाथ उठाते हैं
تو ایکشن بھی ہمارا یہ بتاتا ہے کہ ہم نے دنیا کو پیچھے چھوڑا اور ہاتھ اوپر کیا، یعنی اللہ اکبر، اب اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. یعنی نماز میں سوائے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، اللہ کی باتیں ہوں گی، اللہ سے باتیں ہوں گی. غور و فکر کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا ہوں، خشوع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، سلیقے سے تشہد کے لیے بیٹھتا ہوں اور ثواب کی نیت کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں. یعنی ثواب کی نیت سے شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پورا پورا نماز کا اجر دیں گے، اور سلام بھی پھیرتا ہوں ثواب کی نیت سے. اسی طرح اللہ کے لیے خالص کر کے نماز کو مکمل کرتا ہوں. اللہ کے خوف کے ساتھ اپنے نفس کا حساب کرتا رہتا ہوں. اس کے باوجود مجھے ڈر ستاتا رہتا ہے کہ کہیں میری عبادت غارت تو نہیں چلی جائے گی، بیکار تو نہیں ہو جائے گی. لہٰذا پوری کوشش کر کے موت تک اپنے اعمال کی حفاظت کروں گا. یعنی ایک اچھے کام کی نیت کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہے نا. مثلا ہم کوئی بھی خیر کا کام نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ، قرآن سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہم مرتے دم تک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر عمل کرتے رہیں گے. یہ اچھی کوشش ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ مدد بھی ضرور کرتے ہیں. تو ان کی کیا ہے کہ میں پوری کوشش کر کے موت تک اپنے اعمال کی حفاظت کروں گا. یعنی حفاظت کرنا مثلا کیا ہے کہ نیک اعمال بھی کروں گا، اور نیک اعمال کو ضائع ہونے والے عمل سے اس کی حفاظت بھی کروں گا. اسی طرح ایک سلفی ہیں جن کا نام ہے ابو بکر الصبغی، بیان کرتے کہ میں نے 2 اماموں کا زمانہ پایا ہے لیکن ان سے حدیث نہیں سن سکا. ایک امام ہے امام ابو حاتم الرازی، اور دوسرے امام ہیں امام محمد بن نصر المروزیہ رحمت اللہ علیہ. امام محمد بن نصر سے زیادہ خوبصورت نماز پڑھنے والا میں نے نہیں دیکھا. مجھے معلوم ہوا کہ بھڑ ان کی پیشانی پر بیٹھ گیا، یعنی کوئی کیڑا ہے، اور اس کے کاٹنے کی وجہ سے خون آپ کے چہرے پر بہنے لگا. اس کے باوجود انہوں نے حرکت نہیں کی، یعنی نماز میں اتنے مشغول ہو گئے. محمد بن یعقوب الاخرم کہتے ہیں کہ محمد بن نصر سے زیادہ خوبصورت نماز پڑھنے والا میں نے بھی نہیں دیکھا. مکھی ان کے کان پر بیٹھتی تو کبھی مکھی بھی نہ اڑاتے. ہمیں ان کی عمدہ نماز میں خشوع اور نماز کا ڈر دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی. اپنی ٹھوڑی کو سینے پر رکھ لیتے اور معلوم ہوتا کہ زمین میں گڑی ہوئی لکڑی کھڑی ہے. یعنی اس طرح سے بالکل ساکت کھڑے ہو جاتے تھے، نہ ہلنا ڈولنا ہے نہ کوئی حرکت کرنا ہے. اتنی خوبصورتی سے وہ نماز پڑھتے تھے. اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نماز میں یہ حال تھا کہ اعضا کانپ رہے ہوتے تھے اور دائیں بائیں ڈولتے رہتے تھے. یعنی اللہ کی خشیت کی بات سوچ کر یا اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کے بارے میں سوچ کر کیا ہوتا تھا کہ کانپ رہے ہوتے تھے ان کے اعضا. ایک طرف اہل اللہ کی نماز کا یہ حال ہے، دوسری طرف ہم لوگوں کی نمازیں ہیں کہ کوئی گھڑی میں وقت دیکھ رہا ہے، کوئی رومال ٹھیک کر رہا ہے، کوئی ناک سے کھیل رہا ہے، کوئی ذہنی طور پر خرید و فروخت میں مصروف ہے، کوئی جیب سے نوٹ نکال کر انہیں گن رہا ہے، کوئی در و دیوار اور قالین کے نقش و نگار اور ڈیزائن پر غور کر رہا ہے، یا ساتھ میں کھڑے نمازی کی حرکتیں نوٹ کر رہا ہے. ذرا غور کریں کہ ان میں سے اگر کوئی دنیا کے کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہوتا تو کیا وہ ایسی حرکتیں کرتا جیسی حرکتیں وہ نماز میں کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. 1000 بار نہیں کرتا، پھر رب کریم کے سامنے ایسا کیوں کرتا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ نماز میں خشوع کا فائدہ کیا ہے، فضائل کیا ہے، فضیلت کیا ہے. یعنی نماز میں اگر ہم خشوع اختیار کرتے ہیں تو اس کی فضیلت ہم کو کیا ملے گی. نماز میں خشوع اختیار کرنے کے بے شمار فائدے ہیں. چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس مسلمان کو فرض نماز کا وقت مل جائے پھر وہ اچھی طرح بنا سنوار کر وضو کرے، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے، عمدہ طریقے سے رکوع کرے، تو اس طرح اس کے سارے سابقہ چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور تا قیامت یہ فضیلت باقی رہے گی. یعنی ہمیشہ اس کے غیر ارادی طور پر جو گناہ ہو گئے وہ معاف ہوتے رہیں گے، الا یہ کہ کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے؟ مثلا شرک کرنا، جھوٹ بولنا، کسی پر بہتان باندھنا،
जिना की तोहमत लगाना, जादू करना, बड़े बड़े कबीरा गुनाह जो तौबा के बगैर माफ नहीं होते, वो सारे ही है। अगर वो नहीं करता है और उससे छोटी छोटी लग़व अगर कोई गलती हो जाती है, तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हर नमाज के साथ उसके पिछले गुनाह छोटे छोटे माफ करते जाते हैं। ये फजीलत है नमाज में खुशू खुजू की। नमाज का अजर और सवाब खुशू की निस्बत के मुताबिक, यानी जैसी आपकी नमाज खुशू वाली होगी वैसा उसका अजर लिखा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक बंदा नमाज पढ़ता है मगर हर आदमी का अज्र मुख्तलिफ लिखा जाता है। जैसे हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके कि किसी को 10वां हिस्सा मिलता है, यानी 10 आउट ऑफ 10 मिल गया, किसी को 10 आउट ऑफ 9 मिला, किसी को 8, किसी को 7, 6, 5, 4 और हाफ या 1/3 या हाफ, इस तरह। इसलिए कि उसको इतनी नमाज का ही अज्र मिलेगा जितनी उसने सोच समझ कर पढ़ी हुई होगी। यानी जहां तक नमाज सोच समझ कर पढ़ रहे हैं वहां तक अज्र मिलेगा, और जहां नमाज में गफलत हो गई या कोई हरकत ऐसी कर दी है जो नमाज में मना है, तो वहां से उसका माइनस पॉइंट शुरू हो जाएगा। इसीलिए कि इसको इतनी नमाज का अज्र मिलेगा जितनी उसने सोच समझ कर पढ़ी होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, अनहुमा बयान करते हैं कि लैसा लका मिन स्वलातिका इल्ला मा अक़लता मिनहा, तुझको नमाज से उतना ही अज्र मिलेगा जितनी तुमने सोच समझ कर पढ़ी है। जब नमाज मुकम्मल और खुशू के साथ पढ़ी जाए तब ही वो गुनाहों से बख्शिश का जरिया बन सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके सारे गुनाह लाकर उसके सर और दोनों कंधों के ऊपर रख दिए जाते हैं। फिर जब वो रुकू या सजदा करता है तो गुनाह उससे गिर जाते हैं, यानी सारे गुनाह जो उसने किए हैं वो उसके सर पर। ये कौन से गुनाह होंगे? जो जानबूझकर किए या कबीरा गुनाह में से नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले की हदीस में भी पढ़ा। अब गुनाह उससे हो गए हैं और उसने माफी मांगना भूल भी गया, लेकिन गुनाह मौजूद है। अब क्या किया जाता है? लाके उसके सर पर डाल दिया जाता है, और उससे क्या किया जाता है इसकी, यानी सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी में रिवायत किया गया है। तो जब वो रुकू करता है तो उसके सर पर जो गुनाह लाकर रखे गए थे वो क्या है, रुकू के जरिए गिर जाते हैं, और जब वो सजदा करता है तो उसके गुनाह उसके जरिए से मिटा दिए जाते हैं। इमाम अल मनावी रहमतुल्लाह अलैह मस्कूरा वाला हदीस की शरह करते हुए कहते हैं कि मुराद इससे ये है कि जब भी वो नमाज का कोई रुकन अदा कर लेता है, गुनाहों का कुछ हिस्सा उसके जिम्मे से साकित हो जाता है। इस तरह जब वो नमाज को मुकम्मल कर लेता है तो उसके सारे गुनाह झड़ जाते हैं, क्योंकि एक दफा तो उसने रुकू नहीं किया ना, या एक दफा से जब जब रुकू किया, जब जब सजदा किया, जब जब क्या है, उसके गुनाह एक एक करके झड़ते झड़ते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ये फायदा इस नमाज का है जिसकी तमाम शर्तें पूरी की गई हो, यानी वो नमाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पढ़ी गई हो, अरकान वाजिबात पर अमल किया गया और खुशू के साथ पढ़ी गई हो। ये सारा मफहूम असलूब हदीस से वाज़ेह है, क्योंकि हदीस में कहा गया है कि जब बंदा खड़ा होता है, इस इबारत में इशारा मौजूद है कि गुलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि सारे बादशाहों का शहंशाह है, कि एक गुलाम अल्लाह के सामने जिल्लत आजिज़ी के साथ खड़ा हुआ। खुशू के साथ नमाज अदा करने वाला जब फारिग होता है तो अपनी रूह को हल्का महसूस करता है। यानी आपने अगर खुशू से नमाज पढ़ी तो आप खुद अपने अंदर एक चीज महसूस करेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज हल्की हो गई है। तो हल्की हल्की क्या हुई? वो सारे गुनाह जिसका वादा किया गया है कि नमाज के जरिए उसके गुनाह झड़ जाते हैं, इसलिए वो हल्का महसूस करता है। उसे महसूस होता है जैसे बहुत सारा बोझ उससे उतार कर रख दिया गया। अपने आप को खुश और चुस्त और आराम में महसूस करता है, हत्ता कि उसकी आरजू होती है कि नमाज ही पढ़ता रहे, इसलिए कि नमाज उसकी आंखों की ठंडक, रूह का चैन और दिल का सुकून होती है, और दुनिया की मुश्किलात से बचने के लिए आरामदेह ठिकाना है। चुनांचे मोमिन दुनिया में अपने आप को मुस्तकिल कैद और तंगी में महसूस करता है, और जो ही नमाज शुरू करता है अपने आप को सुकून और राहत में महसूस करता है, ना कि नमाज से जान छुड़ाता है। यानी एक सच्चा मोमिन जो है उसको नमाज में लज्जत महसूस होती है, मजा आता है। वो वक्त यानी उसका दिल लगा होता है नमाज में, और ये दिल लगना नमाज में क्या है कि अल्लाह ताला के अर्श के साए में जगह मिलने का जरिया।
7 قسم کے لوگ جو ہوں گے ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. تو مسجد میں لگا رہنے کا مطلب ہی نہیں کہ میں جاؤں اور مسجد میں بیٹھا رہوں اور وہیں کا ہو کے رہ جاؤں. نہیں، مثلاً یہ کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والا. نماز سے محبت کرنے والوں کا قول ہے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں تاکہ نماز کے ذریعے آرام محسوس کریں. اور یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا نا. اور یہی بات اہل ایمان کے امام پیشوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمارے لیے راحت کا سامان کرو. یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے ہماری جان چھڑاؤ، کیونکہ نماز جان چھڑانے کی چیز نہیں ہے کہ جیسے ویسے پڑھ لیا جائے اور ختم کر دیا جائے. نیز فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جس بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو وہ اس کے بغیر کس طرح چین و قرار پا سکتا ہے اور اسے چھوڑ کر اسے کس طرح صبر آ سکتا ہے. جیسے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جن کو نماز کی عادت ہوتی ہے وہ بے چین ہوتے ہیں. اگر ان کا کسی وجہ سے مصروفیتیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا پھر یہ ہے کہ جگہ میسر نہیں آ رہی ہے یا موقع نہیں مل پا رہا ہے تو بڑے بے چین ہوتے ہیں کہ کب مجھے موقع ملے اور میں نماز پڑھوں. تو ایسی کیفیت ہماری بھی اللہ کرے ہو کہ نماز کے ہم فکر مند ہو جائیں، نماز کی سے محبت کرنے والے ہو جائیں اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پابندی سے ادا کرنے والے بن جائیں. آمین یا رحم الرحمین. اسی طرح خشوع کا فائدہ ایک یہ ہوگا کہ دوران نماز دعاؤں کا اہتمام جب ہم کرتے ہیں تو اس کے ذریعے کیا ہوگا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کرنے، اس کے حضور عاجزی و انکساری کا اظہار کرنے، اس سے مانگنے اور اسرار کے ساتھ مانگنے سے بندے اور رب کے درمیان تعلق بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. اور دعا ہی عبادت ہے، اسی لیے بندے کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے. تو اب نماز میں ہم لوگ کیا ہے، مثلا سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں، زور سے تو نہیں کرتے نا قرات کی طرح، بلکہ کیا کرتے ہیں، چپکے چپکے اپنے رب سے کوئی نہ کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو دوران نماز دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. درج ذیل مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، مثلا سجدے میں، 2 سجدوں کے درمیان، تشہد کے بعد. یہ ساری دعائیں ہم لوگوں نے پہلے کور کر لی کہ جب پہلا ہمارا یہ لیکچر تھا کہ نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دکھتے ہو. یوٹیوب پر موجود ہے تفسیر 5 میں، اور اس کا فرسٹ پارٹ بھی کہ نماز میں خشوع کیوں اور کیسے. ان میں سے عظیم ترین مقام سجدے کے وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ حالت سجدہ میں اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، چنانچہ سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو. تو اپنی خاص دعائیں جو مانگنا ہے نا اس کو جمع کر لو اور سجدوں میں مانگا کرو. بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا اچھا ہم لوگوں کو جو چیز مانگنی ہے ہماری حاجت کی، ہم کو عربی میں بولنا نہیں آتی تو کیا کریں؟ تو کہا گیا کہ فرض نماز کے علاوہ اس کو اردو میں بھی بولا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کا اس میں اختلاف ہوگا کہ ایسے کیسے نماز میں وہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال بعض لوگوں نے اجازت دی ہے کہ ہاں اگر آپ نہیں کر سکتے تو اپنی اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں. یا ہم کو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم کو مسنون دعائیں سیکھ لینا چاہیے، اس میں ساری ہی ہماری حاجت کی دعائیں ہیں، بیماری سے شفا کی یا مال کی، رزق کی، اور اہل و عیال کی، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی. یہ ساری چیزیں مجموع یعنی جمع کر دی گئی ہے ربنا والی دعاؤں میں بھی اور مسنون دعاؤں میں بھی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اس میں اور زیادہ کوالٹی آئے گی اور زیادہ خوبصورتی آئے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ ہوگی ایسی دعا کہ میرے نبی کے طریقے پر یہ دعا مانگ رہے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم، سجدوں میں سے خوب دعا کیا کرو کیونکہ قبولیت دعا کا یہی مناسب موقع ہے. سب سے زیادہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. تو سجدے میں خوب دعا مانگا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں بہت ساری دعائیں ثابت ہیں.
کچھ دعائیں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے سارے گناہ بخش دیجئے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، پہلے کیے ہوں بعد والے ہوں، جو سب کے سامنے کیے ہوں، جو چھپ کر کیے ہوں۔ اسی طرح دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے سجدے میں، اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے جو میں نے چھپ کر کیے ہیں یا لوگوں کے سامنے کیے۔ اسی طرح سجدے اور دو سجدوں کے درمیان کی باقی دعائیں سب پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تشہد اور درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فراغ احدکم من التشہد فلیستعذ باللہ من اربع، یقول انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال۔ جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے، تشہد پڑھ کر یعنی التحیات پڑھ لیے، درود شریف پڑھ لیے، تو چار باتوں سے اللہ کی پناہ مانگے، کہے اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعلم، اے اللہ جو کام میں نے کیے ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما، جو کام نہیں کیے ان کے شر سے بھی محفوظ کر دے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اور انشاءاللہ ہر ایک سے امید ہے کہ سب کو یہ دعا اچھے طریقے سے یاد ہوگی اور پڑھتے بھی ہوں گے تشہد میں کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں اور گناہ صرف آپ ہی بخش سکتے ہیں، پس اے اللہ میری بخشش فرما دیجیے اور یہ بخشش آپ کی طرف سے ہو اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ آپ کی ذات ہی بخشنے والی اور رحم فرمانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی تشہد کے آخر میں یہ دعا پڑھ رہا ہے کہ اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ آپ کی ذات الاحد تنہا الصمد بے نیاز ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ آپ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی آپ کا ہم پلہ ہو سکتا ہے، یہ کہ آپ میرے گناہوں کو بخشش فرما دے، بے شک آپ ہی بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بخشش ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی۔ تو اہم بات جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ تو ایک تو بخشش کی اس نے اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کی، تو بخشش تو ویسے بھی ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ اس کی بخشش ہو گئی، یہ اور بھی یعنی پختہ بات ہو جاتی ہے کہ یقیناً ہو گئی۔ ایک دوسرے آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں یہ دعا پڑھتے سنا، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک جنت واعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یقیناً ساری حمد و ثنا کبریائی بڑائی آپ کی ذات کے لیے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، آپ تنہا ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، نعمت عطا کرنے والا، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، اے ذوالجلال والاکرام ذات، اے حی یا قیوم ذات، میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اس آدمی نے کس کا وسیلہ بنایا ہے، کس کا واسطہ دیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی ہے، اور یہ نام اس قدر عظمت والا ہے کہ جب اس کا واسطہ دے کر دعا کی جائے تو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور اگر اس نام کے واسطے سے مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ تشہد اور سلام کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما علنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم انت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے سارے گناہ بخش دیجئے جو میں نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو تنہائی میں کیے،
یا لوگوں کے سامنے کیے ہیں اور جو مجھ سے بلا ارادہ ہو گئے، اور میرے گناہوں کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کی صفت المقدم اور مؤخر ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس طرح کی دعائیں یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب لوگ تشہد سے فارغ ہو کر امام کے پیچھے خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ اب کیا کریں، وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور دنیا آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ یعنی نماز کے فوراً بعد بھی اور سجدے میں بھی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ آپ کا دل لگا ہوگا کہ اچھا اس رکوع میں مجھے، اس سجدے میں مجھے یہ دعا پڑھنی ہے، اس سجدے میں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم کو وہ دعائیں یاد ہوگی۔ تو نماز کے لیے ہم محنت کریں کہ نماز کے لیے ہم دعائیں یاد کریں گے، تاکہ میری نماز میں خوبصورتی آئے، خشوع آئے، کوالٹی آئے۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار مسنونہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے سے جو فائدہ اور برکت حاصل ہوتی ہے اور دل میں جو خشوع پیدا ہوتا ہے، ان اذکار کی برکت سے وہ اور پختہ ہو جاتی ہے، وہ اور مستحکم ہو جاتے ہیں۔ اور اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ جو آدمی پہلی نیکی کی حفاظت کر لے، اس کو دوسری نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ مثلا نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار پر ذرا غور کریں، جو کہ 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھنے سے شروع ہوتے ہیں۔ گویا کہ نمازی دوران نماز پیدا ہونے والی کمی بیشی اور خشوع کی کمی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں نوافل کو بھی پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ فرائض میں واقع ہونے والی کمی اور خشوع میں کوتاہی کی تلافی کر دیتے ہیں۔ اب بعض چیزیں ایسی جو ہم کرتے ہیں روٹین میں ہماری، بعض چیزیں ہم ایسی دیکھیں گے کہ جو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کون کون سے اذکار کیا کرتے تھے۔ تو فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز میں ایک مرتبہ کیا کہنا چاہیے؟ جیسے ہی آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، زور سے ایک مرتبہ کہیں۔ زور یعنی بہت زیادہ زور سے بھی نہیں، اتنا کہ آپ کے کان سنیں، کہ آس پاس کوئی اگر دیکھ رہا ہے آپ کو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ سن لے۔ اللہ اکبر ایک مرتبہ یہ کہنا ہے، اور 3 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز اختتام کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر کہنے کی آواز سے لگایا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے کان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کے بعد آواز آتی تھی اللہ اکبر، تو ہم کیا کرتے تھے؟ سمجھ جاتے تھے کہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ تو اللہ اکبر سے نماز کی شروعات بھی اور نماز کے بعد بھی آخری عمل جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت سبحان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے اور پھر فرماتے اللہم انت السلام و منک السلام، اے اللہ آپ سلامتی ہیں، سلامتی آپ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، اے بزرگی اور بخشش کے مالک آپ کی ذات بڑی برکت ہے۔ اسی طرح دوسری بھی دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ بتاؤ سارے صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر کتنی اس صحابی کی یہ فضیلت ہوگی معاذ بن جبل کی، کہ ان کو ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہنا کبھی نہ بھولنا، یعنی ربی اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب مجھے اپنا ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کے لیے سزاوار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اگر آپ کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا،
اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا. کسی دولت مند کی دولت اسے آپ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ جو چیزیں ہم کرتے آئے ہیں روٹین میں اس پر کہیں کہ الحمدللہ میں یہ کرتی ہوں. اور جو چیز ہم ابھی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گی. اور صرف انشاءاللہ نہیں بلکہ کوشش کروں گی کہ کہاں پر ہے یہ دعائیں میں سیکھوں. اور حصن المسلم میں آپ کو یہ ساری دعائیں مل جائیں گی انشاءاللہ. پھر اسی طرح اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس نے 99 کی تعداد پوری کی. پھر 100ویں تعداد پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اس کے سارے گناہ خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ معاف کر دیے جاتے. سمندر کے کنارے دیکھیں جھاگ بنتے کتنی بڑی تعداد میں، یعنی ایک تو سمندر اتنا بڑا، اس کے اندر جھاگ اتنے سارے اور اتنے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اور یہ اللہ کی مشیت سے ممکن ہے، ہم لوگوں کی سوچ سے زیادہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر چیز کیا ہے، پاسبل ہے. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا ہے. معوذات کیا ہے؟ تینوں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل واللہ احد. حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد پڑھی جانے والی کچھ ایسی دعائیں ہیں جنہیں پڑھنے والا یا ان کا ذکر کرنے والا کبھی بھی ثواب سے محروم نہیں رہتا. ان میں سے ایک یہ ہے جو ہم لوگوں نے دیکھا 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے یہ کلمات کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء حسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. تو کتنی اچھی دعا ہے کہ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ چاہے کہ کافرون کو برا لگے لیکن ہم تو وہی کلمات کہیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آنے والے ہیں. اسی طرح حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرماتے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو یہ سارے چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں نماز کے بعد. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے ہماری نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کا ذریعہ بنیں گی کہ ہمارا دل لگے گا نماز میں کہ اب میں کیا پڑھ رہی ہوں، اب مجھے کیا مانگنا ہے، اب یہ سجدے میں کیا پڑھوں گی، اب رکوع میں کون سی تسبیح کروں گی، یہ ساری چیزیں. پھر اسی طرح کیا خشوع کو کوئی چیز متاثر بھی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نمازی کو مشغول کرنے والی چیز کے پیچھے نماز پڑھنا، یعنی ایسی چیزوں کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں آپ کی خشوع خضوع میں کمی آ سکتی ہے، آپ کا دھیان بھٹک سکتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نقش و نگار والا کپڑا گھر کے کونے میں لٹکا رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا اس کپڑے کو یہاں سے ہٹا دو کیونکہ اس کے نقش و نگار مجھے نماز میں مسلسل پریشان کرتے رہے. ہمارا بھی ہوتا ہے نا کبھی کوئی ڈیزائن والی جانماز ہے، اب خوبصورت لگ رہی ہے، اب سارا دھیان ہمارا اسی میں لگا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ یعنی پریشان کرنے والی. اسی لیے سمپل سیدھی سی کوئی جانماز ہونا چاہیے کہ جس میں صرف ایک ہی کلر ہو اور نقش و نگار نہیں ہو. الا یہ کہ اگر ہم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں میرا دھیان ادھر نہیں جائے گا، میں تو نماز میں دل لگاؤں گی، تو یہ الگ چیز ہے. جناب ابو القاسم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے الماری کے اوپر تصویر والا کپڑا لٹکا رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اسے یہاں سے ہٹا دو کیونکہ اس کی تصویریں نماز میں مجھے مسلسل پریشان کرتی ہے. تو نماز میں کے سامنے کوئی تصویر والی چیز ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے تو اس کو کیا ہے، اس کو ڈھانک دینا چاہیے.
اس پر کپڑا ڈال دینے. مثلا کوئی بچوں کو کھلونا ہے، جانور کی شکل ہے، گڑیا ہے اور جو بھی ہے، یا تو اٹھا کے اندر ڈال دیں یا پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں، تاکہ کیا کریں، ایک تو نماز میں دل نہیں بھٹکے، دوسری چیز یہ ہوگی کہ فرشتے ایسی جگہ نہیں آتے جہاں پر تصویریں یا مجسمے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. چنانچہ حضرت عائشہ نے اسے ہٹا دیا اور اس کے تکیے بنا دیے. یعنی تکیہ کیا ہے کہ تکیہ اندر چلا گئی، اندر وہ ہو گئی اس کے جو بھی وہ تھی نقش و نگار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تاکہ اس کے اندر جا کر نماز ادا کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مینڈھے کے 2 سینگ دیکھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے عثمان الحجبی سے کہا، میں تمہیں یہ بات کہنا بھول گیا کہ تم ان دونوں سینگوں کو ڈھانپ دو. یہ بات مناسب نہیں ہے کہ بیت اللہ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہو جو نمازی کو مشغول کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کو کپڑے سے یہ نہیں کہا کہ اس کو ہٹا دو یا اس کو پھینک دو، بلکہ کیا کیا اس کو ڈھانک دو تاکہ کوئی نمازی کی نماز میں یعنی خلل نہ آئے. اس اصول کو سامنے رکھا جائے تو ایسی جگہ نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے جہاں لوگ کثرت سے گزرتے ہوں، شور شرابہ ہوتا ہو، چیخ و پکار کی آوازیں ہوں، جہاں بیٹھ کر لوگ باتیں کر رہے ہیں، جہاں لوگ تاش شطرنج وغیرہ کھیل رہے ہو یا ٹی وی چل رہا ہو، اور ہر وہ جگہ جہاں نظر مشغول ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم لوگ 2-4 لوگ ہیں باتیں کر رہے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اب ہم نماز میں سورے پڑھ ہی نہیں پا رہے، دعا پڑھ ہی نہیں پا رہے. کیوں؟ کیونکہ سارا دھیان کہ وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو سماعت ہے وہ بہت کمزور ہے. ہمارا سننا، ہم ایک ساتھ 2-4 آوازیں نہیں سن سکتے، کسی ایک پر بھی صحیح دھیان نہیں رہے گا. یہ صفت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیونکہ وہ السمیع ہے، بہت زیادہ سننے والے، ہر آوازوں کو بیک وقت سننے والے اور ہر ایک کو دیکھنے والے اور ہر ایک کو جواب دینے والے. لیکن ہم اگر نماز مثلا پڑھ رہے ہیں اور نماز میں ہمارا دھیان ہے لیکن بازو میں بیٹھ کے کوئی باتیں کر رہا ہے، اب سارا دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی، چاہے آپ چاہیں یا نہیں چاہیں، یہ قدرتی بات ہے کہ آپ کا دھیان وہاں بھٹکے گا. تو کوشش یہی کر رہا ہے کہ ایسی جگہ سکون سے نماز پڑھے جہاں پر یہ ساری چیزیں ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں ہو. اسی طرح اگر ممکن ہو تو سخت گرم اور سخت سرد جگہ پر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے. یعنی کوئی تقوی کی بات نہیں ہے کہ آپ گرمی میں بالکل پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں اور آپ نے ظاہر ہے کہ سارا دھیان نماز میں نہیں لگے گا بلکہ بے چینی ہوگی. تو بہتر ہے کہ فین چالو کر دیں، اے سی چالو کر دیں، یا جو بھی کہ ٹھنڈک محسوس کرے کہ آپ سکون سے پڑھ سکیں. اسی طرح سخت گرمی ہے اور سخت سردی ہے، سردی کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہے وہ کر رہے ہیں، لیکن صرف خالی دوپٹہ پہن لیں گے نہیں، سویٹر ہے یا کوئی کوٹ ہے یا جو بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے کہ آپ کا دھیان وہاں نہیں بھٹکے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمیوں میں نماز ظہر کو دیر سے پڑھنے کا حکم دیا ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں سخت گرمی میں نماز ادا کرنے سے خشوع اور دل لگانے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور آدمی عبادت سخت پریشانی اور مشکل میں ادا کر رہا ہے. اس لیے شارع علیہ السلام نے ظہر کی نماز دیر سے پڑھنے کا حکم دیا ہے. یعنی ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے سایہ جب نماز پڑھی جائے ظہر کی، تاکہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے اور بندہ حاضر دل کے ساتھ نماز ادا کر سکے اور اسے نماز کا فائدہ حاصل ہو جائے، یعنی خشوع بھی ہو اور اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو. اسی طرح خود ایسے کپڑے پہننا نقش و نگار والے میں نماز پڑھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالی اور سفید دھاری والی قمیض میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس کی دھاریوں کی طرف مبذول ہو گئی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دھاری دار قمیض ابو جہم بن حذیفہ کو دے دو اور سادہ قمیض مجھے لا دو. اس قمیض نے تو مجھے نماز سے غافل کر رکھا، یعنی وہیں دھیان لگا ہوا ہے. چنانچہ تصویر والے کپڑے میں نماز ادا کرنا منع ہے اور بالخصوص جاندار اشیاء کی تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھنا بدرجہ اولا منع ہے. اگرچہ موجودہ زمانے میں یہ چیزیں وبا کی طرح پھیل گئی، یعنی بچوں کے کپڑے خریدو تو اس میں کارٹون اور اس میں چیزیں، تو اوائڈ کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ایسی چیزیں نہیں خریدے کہ جس میں بچوں کے لیے کوئی پکچر ہو یا کوئی فوٹو ہو یا کوئی جانور کی تصویر ہو. پھر اسی طرح خشوع میں کمی کرنے والا ایک عمل یہ بھی ہے کہ کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا. یعنی سخت آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ سوچتے ہو کہ میں نماز سے فارغ ہو کر کھڑے پھر کھانا کھا لوں، تو یہ خشوع میں کمی کا باعث، کیونکہ آپ کا سارا دھیان ایک تو
پیٹ آپ کی آواز دے رہا ہے کہ بھوک لگی ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ کی خوشبو میں دھیان لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاۃ بحضرتی طعام، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان کے سامنے جب کھانا رکھ دیا جائے تو اسے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کھانا چھوڑ کر نماز شروع کر دے گا تو اس کا دل کھانے کے اندر اٹکا رہے گا اور اسے خشوع حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسے اطمینان سے ضرورت پوری کر لینی چاہیے۔ لیکن کبھی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم کو بھوک نہیں لگی ہے، اب ہم گھر والوں کو کھانا دے رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو بھوک نہیں لگی ہے تو پھر آپ ان کو وہ کر کے اور پھر نماز پڑھ کے پھر کھا لیجئے، یا پھر جیسا بھی وہ ہو۔ لیکن اگر لگی ہے بھوک تو پھر ایسے میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خشوع کے مخالف یہ کام ہے کہ آپ کا دل نہیں لگے گا۔ جب شام کا کھانا لگا دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب شام کا کھانا لگا دیا جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے تم کھانا کھا لو، اور کھانا بھی جلدی جلدی مت کھاؤ بلکہ سکون اور اطمینان سے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے جب شام کا کھانا لگا دیا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے شام کا کھانا کھا لو اور ہرگز جلدی نہ کرو بلکہ سکون سے فارغ ہو جاؤ، یعنی آرام سے کھانا کھا کے پھر کیا ہے فارغ ہو کر نماز پڑھو۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہے، پیشاب لگی ہے زور سے، یا پاخانہ جانے کی حاجت ہے۔ ایک آدمی کو پیشاب یا پاخانہ کی حاجت تنگ کر رہی ہو اور وہ پھر بھی نماز پڑھتا رہے تو بلا شبہ یہ شکل خشوع کے منافی ہے، یعنی وہ دل آپ کا لگے گا ہی نہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ارے 2 ہی رکعت تو باقی ہے، جلدی سے میں پڑھ لوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف نماز کا ایک بوجھ اتار کر رکھ دیا اور دل نہیں لگا نماز میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو قضائے حاجت کی ضرورت، تو اس سے منع کیا کہ کوئی پیشاب یا پاخانے کی حاجت کو روک کر نماز پڑھتا رہے۔ چنانچہ جس کسی کو ایسی صورت درپیش ہو وہ پہلے بیت الخلاء میں جا کر اپنی حاجت پوری کرے۔ اگر جماعت سے نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا خیال ہو کہ وہ بیت الخلاء جائے اور اسی اثناء میں جماعت کھڑی ہو جائے گی تو اس کو کیا کرنا چاہیے، جا کر پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میری جماعت چھوٹ جائے گی اور بھاگ کر وہ کرے، معلوم پڑا کہ اس کے بیچ نماز میں ہی اس کے یعنی گیس خارج ہو گئی یا اس کو زور سے لگی یا جو بھی ہے، تو اس کے لیے کیا کہا گیا کہ پہلے فارغ ہو کر پھر نماز میں شامل ہو۔ بلکہ اگر اس طرح کی صورت حال نماز کے دوران پیش آ جائے تو اسے اپنی نماز چھوڑ کر قضاء حاجت کے لیے چلے جانا چاہیے، اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، اور نہ اس وقت جب پیشاب یا پاخانہ اسے دھکیل رہا ہو، یعنی نکلنے کے لیے اگر زور لگ رہا ہے یا زور سے لگی ہے تو کیا کریں۔ اسی طرح بلا شبہ خشوع ختم ہو جائے گا، اور جب پیٹ میں ہوا زور کر رہی ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح سخت نیند کا غلبہ اگر ہے تو کیا کریں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دوران نماز تم میں سے کسی کو اونگ ستانے لگے تو اسے جا کر سو جانا چاہیے، اسے یہ تو خبر ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی آپ دعا تو کر رہے ہیں نماز میں یا کوئی سورے پڑھ رہے ہیں لیکن سب غلط سلط پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی آنکھ بند ہو رہی ہے اور نیند آ رہی ہے اور یہ ساری چیزیں، تو کیا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کی عادت کہ جب بھی اٹھتی ہوں مجھے نیند ہی آتی ہو۔ شیطان تو وسوسے ڈالے گا، نیند بھی ڈالے گا، سکون بھی ڈالے گا، سب کچھ ہے، لیکن ہمیشہ نہیں۔ کبھی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ مثلا انسان بہت زیادہ تھکا ہوا ہے اور بہت زیادہ اس کو نیند آ رہی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھ لوں، تو اس کو ایسا چوائس دی گئی ہے کہ وہ کیا کرے، ایسے وقت میں پہلے نیند پوری کر لے اور اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے کہ جاؤ پہلے، یہ کہا جاتا نہیں کسی بھی حال میں نماز پڑھو، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا ہے کہ جاؤ پہلے اپنی نیند پوری کرو اس کے بعد نماز پڑھو۔ اس حکم کا سبب بھی حدیث میں بیان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے دوران کسی پر نیند کا غلبہ آنے لگے تو اسے سو جانا چاہیے تاکہ اس کی نیند مکمل ہو جائے، کیونکہ اگر ایک آدمی نیند میں نماز پڑھتا رہا تو اسے کیا خبر کہ وہ استغفار کی جگہ اپنے آپ کو خود بد دعائیں کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی صورتحال تہجد کی نماز میں پیش آ سکتی ہے۔ ممکن ہے قبولیت دعا کا وقت ہو اور وہ بے سمجھی میں اپنے آپ کو بد دعائیں دیتا رہے،
نوافل کے ساتھ ساتھ یہ حکم فرض کے لیے بھی ہے، بشرط یہ کہ اسے یقین ہو کہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ سو کر اٹھ جائے گا. لیکن جو غفلت کی نیند میں پڑے سوتے ہی رہے ان کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، کبھی اس کے اوپر ایسا غلبہ آ جاتا ہے کہ اس کو نیند آ رہی ہے تو پھر کیا کرے، اپنی نیند پوری کرے. اسی طرح گفتگو کرنے والے اور سونے والے کے پیچھے نماز پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے. فرمایا لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، سونے والے اور باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز مت پڑھو، اس لیے کہ باتیں کرنے والا اپنی آواز سے نماز سے غافل کر دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ سونے والے سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جو غفلت کا سبب بن جائے. یعنی اس کو دیکھ کے آپ کو نیند آ رہی ہے یا نیند میں خود ہی وہ آپ کے اوپر گرا چلا جا رہا ہے یا جو بھی ہے، تو ایسے لوگوں کے قریب جو باتیں کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں تو وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا. امام الخطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گفتگو کرنے والوں کے پاس نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ ان کی گفتگو نمازی کو غافل کر دیتی ہے. اور واقعی دیکھا گیا کہ بچے بھی اگر کھیل رہے ہیں تو ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، یا بچے باتیں کر رہے ہیں یا جو بھی ہے، کوشش پوری یہ کرنا چاہیے کہ ایسی سکون کی جگہ نماز پڑھے جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہو، تاکہ پورا دھیان ہمارا کہاں ہے، نماز میں لگا رہے. اگرچہ اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے ان دلائل کو کمزور کہا ہے جن میں سونے والے کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. امام بخاری نے کتاب الصلاۃ میں باب الصلاۃ خلف النائم کا باب باندھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر لیٹی ہوتی تھی. تو یہ بھی ملتا ہے کیونکہ وہ ایک مجبوری کی کیفیت تھی، اتنا چھوٹا ہی حجرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارا حجرہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتی، یعنی اتنی کم جگہ تھی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے لیٹی ہوئی ہے. اب جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو پیر ان کا ہٹاتے تھے ہاتھ سے اور وہ سو رہی ہیں. تو یہ حضرت مجاہد، حضرت طاؤس، حضرت امام مالک کے نزدیک سونے والے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، مبادا وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے نمازی پر غفلت طاری ہو جائے. تاہم اگر کوئی ایسا خطرہ نہ ہو تو نماز بلا کراہت جائز ہے. یعنی نماز جائز ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان تھوڑی ادھر ادھر بھٹکتا تھا، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے پوری طریقے سے خشوع و خضوع والی سب سے اچھی نماز جس کی مانی جائے گی وہ کس کی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کھو جاتے تھے بالکل. تو ان کے لیے یہ، لیکن ہم تو ذرا سی بات کوئی ہوئی اور ہم ڈسٹرب ہوئے، تو ہمارے لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بہتر ہے ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں پر کوئی چیز کا ڈسٹرب نہیں ہو، اگر ہمارے لیے پاسبل ہو. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں ایک ہی گھر میں اسی میں لوگ سو بھی رہے ہیں، اسی میں کھا بھی رہے ہیں، اسی میں باتیں بھی کر رہے ہیں، اسی میں ان کو کرنا بھی پڑ رہا ہے، تو یہ ایک مجبوری ہے، لیکن کوشش پھر بھی کرنا چاہیے. اور اسی طرح نماز میں خشوع کو روکنے والی چیز ایک یہ بھی ہے، مثلا پہلے مسجد نبی کیا تھی کہ کچی مٹی اور کنکر سے بنی ہوئی تھی، تو منع کیا گیا کہ کنکریوں کو سیدھی کرنے میں مصروف ہونا. حضرت معقب رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہر سجدے کے موقع پر جگہ سیدھی کر رہا تھا. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت فاعلا فواحدۃ، اگر تمہیں جگہ سیدھی کرنا ہے تو ایک ہی دفعہ کرو. یعنی ایک دفعہ کوئی چیز آپ کے سجدے کی جگہ پر آ گئی، آپ نے ہاتھ سے ہٹا دیا کافی ہے، لیکن ہر دفعہ ہر سجدے میں جا کر تو یہ منع کیا آپ نے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران نماز تم جگہ سیدھی نہ کرو، اگر ضروری ہی کرنا پڑے تو ایک دفعہ کر لو. جیسے جا نماز کبھی سمٹ جاتی ہے کبھی وہ ہے تو ایک دفعہ سیدھی کر لے ٹھیک ہے، لیکن ہر دفعہ اس کو سیدھا کر رہے ہیں، ہر دفعہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے، ڈسٹرب کرنے والی چیز ہے. خشوع کی خاطر اس کام سے منع کیے گئے تاکہ دوران نماز زیادہ کام نہ کرنا پڑے، اور بہتر یہ کہ اگر جگہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہی اس کو ٹھیک کر لیا جائے. دوران نماز ناک اور ماتھے کو صاف کرنا بھی مکروہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پانی اور گارے میں سجدہ کیا اور اس کے اثرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر لگے رہے. اس کے باوجود آپ نے چہرے کو صاف نہیں کیا. توجہ اور خشوع سے نماز ادا کرنا ہر چیز کو بھلا دیتا ہے.
اور اسے غافل کر دیتا ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الصلاۃ شغلا، نماز کی ایک اپنی مصروفیت ہوتی ہے، یعنی انسان اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کو دوسری کسی چیز کا دھیان بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے پیشانی والی جگہ کی کنکریاں ٹھیک کرنے کے بدلے اگر مجھے کوئی سرخ اونٹنی بھی دے دے تو مجھے قبول نہیں. جناب ایاز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سلف صالحین نماز مکمل کرنے سے پہلے پیشانی صاف کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے. پھر اسی طرح اونچی آواز سے پڑھ کر دوسروں کو پریشان کرنا، یہ بھی خشوع کی وہ نہیں ہے کہ مجھے سورہ یاد ہے اور میں زور زور سے پڑھوں، دوسرے کو ڈسٹرب کروں، بازو میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز خراب ہو، تو اس سے بھی منع کیا گیا. جس طرح نمازی کی ذمہ داری ہے کہ ہر اس کام سے بچے جو نماز میں پریشانی پیدا کرتی ہے، اسی طرح اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ دوسرے نمازیوں کو پریشان نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، تم میں سے ہر ایک نماز میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، چنانچہ ہرگز کوئی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، لہٰذا کوئی کسی کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا نہ کرے. یا فرمایا نماز میں ایسا نہ کریں. جیسے کیا پتا چلا کہ اکیلے میں اگر نماز مثلا آپ پڑھ رہے ہیں اور اونچی آواز سے پڑھ رہے ہو، لیکن اگر کوئی بازو میں ہے تو پھر اتنی آواز نہیں کہ اس کو ڈسٹرب ہو. دوسری روایت میں قرآن کو دوسرے کے مقابلے میں اونچی آواز سے نہ پڑھو. اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز میں ادھر ادھر اپنے نگاہوں کو گھماتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا، یہ بھی نماز میں خلل کا سبب ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بات سننے کے لیے متوجہ رہتے ہیں جب تک کہ بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے، اور جب بندہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں. تو کتنا بڑا نقصان ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو غور سے دیکھ رہے ہیں یا آپ کو کی طرف متوجہ ہیں، اور آپ نے کیا کیا کہ ادھر ادھر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ آپ سے ہٹ گئی. اور نماز میں التفات دو طرح کا ہوتا ہے. اولاً غیر اللہ کی طرف دل کا متوجہ ہونا، یعنی نماز میں رکاوٹ جو آنے کی دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگنے کی بجائے ادھر ادھر دھیان لگ رہا ہے. دوسرا نگاہ کا دوسری طرف التفات کرنا، اور یہ دونوں شکلیں ہی منع ہے اور نماز کے اجر کو کم کر دیتی ہیں. دوران نماز دوسری طرف متوجہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس چوری کا نام ہے جو شیطان بندے کی نماز سے چراتا ہے. یعنی وہ دھیان بھٹکاتا ہے، دیکھو وہ آیا، دیکھو وہ جا رہا ہے، دیکھو یہ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں، اور وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف نظر کرتا ہے، اور یہ شیطان اچک لیتا ہے اس کے نماز میں سے حصہ، تو چوری کرتا ہے. جو آدمی دوران نماز دل یا نگاہ سے ادھر ادھر التفات کر رہا ہو، اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کو حاکم وقت نے بلا بھیجا ہو اور اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے باتیں کر رہا ہو، اور وہ اسی اسنا میں حاکم میں وقت کی متوجہ ہونے کی بجائے، یعنی اس کی بات سننے کی بجائے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، اور اس کا دل غیر حاضر ہونے کی وجہ سے حاکم کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہا ہو. ذرا سوچے حاکم میں وقت اس آدمی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی عنایت کرے گا، یا اس کی بات اس کو تو بھگا ہی دے گا اپنے دربار سے کہ میں نے بلایا ہے، حاکم ہوں میں نے بلایا اور یہ وہ حال کر رہا ہے. تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے کہ حکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. کم سے کم یہ سزا تو ضرور دے گا وہ کہ شدید غصے میں حاکم وقت اس شخص کو اپنے سامنے سے ہٹا دے گا، اور اس شخص کی قدر و منزلت بھی سرکار کی نگاہ میں کم ہو جائے گی. اس قسم کا نمازی کبھی شخص کے برابر نہیں ہو سکتا، اور نہ ان دونوں کی نماز کا مرتبہ برابر ہو سکتا ہے جو حاضر دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح نماز ادا کرتا ہے کہ اس کے دل میں اس ذات کی عظمت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جس کے سامنے وہ کھڑا ہے. اسی لیے کہا گیا نا تصور کے ساتھ کھڑے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. اور پہلی کیفیت کیا کہے گا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم تم یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں. اور رب کا اتنا حیا و لحاظ ہے کہ نہ اس کا دل دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ ہی نگاہ کسی دوسری طرف اٹھتی ہے. جناب حسین بن عطیہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک ہی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بے توجہ اور غافل ہے. البتہ ضروریات یا مجبوری کے تحت اگر کوئی نماز میں کوئی حرکت ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
نماز فجر کی اقامت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانی شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے. امام ابو داؤد نے اس کی توجیہ یوں بیان کی، یعنی وجہ بیان کی کہ کیوں آپ دیکھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکی دار کے لیے ایک سوار کو رات سے وہاں متعین کر رکھا تھا، یعنی چوکی داری کے لیے. تو اسی لیے اس کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہا کو دوران نماز اٹھایا. حضرت عائشہ تشریف لائیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا. لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کے لیے ممبر سے نیچے تشریف لا کر نماز پڑھ کر دکھائی. نماز کسوف کے دوران اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے. دیکھا کہ شیطان سامنے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کر رہا ہے تو اسے پکڑ کر اس کا گلا دبا دیا. سانپ اور بچھو کو دوران نماز مارنے کا حکم دیا. نمازی کے سامنے گزرنے والے کو ہاتھ سے روک دینے اور نہ رکنے کی صورت میں اس سے لڑائی کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے. عورتوں کو امام کو متوجہ کرنے کے لیے دوران نماز تالی بجانے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اشارے سے سلام کا جواب دیا یا ان سے ملتے جلتے کام جن کی واقعتاً کوئی ضرورت ہو انہیں کرنے کی اجازت ہے. اور اگر بلا ضرورت حرکتیں کی جائے تو یہ لغو میں شمار ہوگا جو کہ خشوع کے منافی اور لغو حرکات نماز میں منع ہے. اسی طرح آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، دوران نماز آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا منع ہے اور اس سلسلے میں سخت تنبیہ آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز میں ہو تو اپنی نگاہ آسمان کی طرف مت اٹھاؤ، خطرہ ہے کہ کہیں تمہاری نگاہوں کو اچک نہ لیا جائے. دوسری روایت میں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے رہتے ہیں. ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈانٹ کر فرمایا وہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائے ورنہ ان کی نگاہیں قابو کر لی جائیں گی، یعنی روک لی جائے گی. پھر اسی طرح نماز میں جمائی کا آنا، بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے اور پورا منہ کھول کر، جبکہ جمائی لینے کا سنت کا طریقہ کیا ہے کہ آئے گی، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو بالکل دانت سے بند کیا جائے. منہ کھول کے بڑا آواز کے ساتھ منع کیا گیا کیونکہ اس کے ذریعے شیطان اس میں داخل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب دوران نماز کسی کو جمائی آ رہی ہو تو جس حد تک ہو سکے اس کو روک لے کیونکہ جمائی کے ذریعے شیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے. تو بچوں کو بھی سمجھائیں کہ جب تم کو جمائی آئے تو منہ بڑا سا کھولنے کی بجائے یا تو منہ پر ہاتھ رکھ لو یا کسی کپڑے سے منہ کر لو یا پھر اپنے دانت سے ہی اس کو روک لو کہ منہ کھلنے نہیں پائے. جب شیطان اندر داخل ہوگا تو پھر نمازی کے خشوع کی عافیت نہیں رہے گی، یعنی پھر اس کی نماز بچ ہی نہیں سکتی کیونکہ جمائی کے ذریعے اس نے اپنے آپ سے اندر داخل کر دیا شیطان کو. اب جب شیطان داخل ہو گیا تو وہ نماز کیسے خشوع والی پڑھنے دے گا. علاوہ ازیں جب نمازی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا بھی ہے کہ دیکھو اس کو سستی، کیونکہ جمائی لینا کیا ہے، ایک سستی کاہلی کی علامت ہے نا، تو خوش ہوتا ہے دیکھو یہ نماز میں کیسی سستی دکھا رہا ہے. اسی طرح دوران نماز کپڑا لٹکانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل کپڑا لٹکانے سے منع فرمایا اور یہ بھی منع کیا کہ مرد اپنے منہ کو ڈھانپے. امام الخطابی کہتے ہیں صدل سے مراد اس طرح کپڑا لٹکانا کہ وہ زمین کو چھونے لگے، اور یہ مطلقاً منع ہے کیونکہ یہ متکبر لوگوں کی نشانی ہے اور ایسی حرکت نماز میں اور بھی زیادہ بری اور ناپسندیدہ ہے. ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صدل کا معنی ہے کہ اپنے دونوں کپڑے جسم کے گرد لپیٹ لے اور ہاتھوں کو بھی اندر ہی رہنے دے، پھر اسی حال میں رکوع اور سجدہ کرے. ایک قول یہ کہ یہودی اسی طرح کیا کرتے تھے. صدل کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ کپڑے کو اپنے سر یا کندھوں پر ڈال لے اور اس کے کناروں کو آگے لٹکا لے یا اپنے بازوؤں پر ڈال لے، پھر اٹھتے بیٹھتے اسے ٹھیک کرنے میں لگا رہے. اس طرح کی جملہ شکلیں اسی لیے کہا گیا نا کہ ہم لوگ اگر نماز میں دوپٹہ پہن کر نماز پڑھ رہے بڑی چادر تو ایسی ہو کہ بار بار اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ کھل رہا ہے یہاں سے یا پھر یہ اوپر ہو جا رہی ہے اس کو نیچے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی منع کی گئی ہے. ہاں اگر کپڑا بندھا ہوا ہو یا اس طرح اوڑا ہوا ہو کہ گرنے کا خطرہ نہ ہو اور نہ ہی نمازی کو مصروف کرے تو ایسی شکل خشوع کے منافی نہیں ہے. رہا منہ کو چھپانے کا معاملہ تو علماء نے بیان کیا ہے کہ اس طرح آدمی اچھی طرح قرات نہیں کر سکتا اور نہ ہی عمدہ طریقے سے سجدہ کر سکتا ہے، لہٰذا اس سے منع کیا گیا. پھر اسی طرح جانوروں کی مشابہت اختیار کرنا، کیسے؟
چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اسے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، لہٰذا کتنی بری بات ہے کہ آدمی جانوروں کی نقل اتارے۔ چنانچہ نماز میں جانوروں کی مشابہت اور ان جیسی حرکتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ شکلیں یا تو خشوع کے منافی ہیں یا ان کی کیفیت ایسی ہے کہ نمازی کو زیب نہیں دیتا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 3 کاموں سے منع کیا، یعنی مثال دی آپ نے جانوروں کی 3 کاموں سے منع کر کے، کہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے، جانوروں کی طرح پاؤں پھیلانے سے، اور اونٹ کی طرح جگہ بنانے سے۔ اونٹ کی طرح جگہ بنانے کی تعبیر علماء نے اس طرح کی ہے کہ مسجد میں کوئی ایک جگہ مخصوص کر لے، صرف وہی نماز پڑھے، جیسے کہ اونٹ کی عادت ہے کہ اپنے بیٹھنے کی جگہ نہیں بدلتا، وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھتا ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا ہے مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے سے، کتے کی طرح پاؤں آگے پسار کر بیٹھنے سے، اور لومڑی کی طرح بار بار ادھر سے ادھر دیکھنے سے۔ جن کاموں کے ذریعے خشوع پیدا ہوتا ہے ان کے ذریعے خشوع حاصل کیا جائے، اور جن کاموں کی وجہ سے خشوع برباد ہوتا ہے ان سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں تھی ہمارے لیے۔ اب کچھ سوال جواب ہے کہ نمبر 1، جس آدمی کو نماز میں کثرت سے وسوسہ ہوا ہو، کیا اس کی نماز صحیح ہے یا اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے؟ تو امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر سوال کی نوعیت یہ ہے کہ جو آدمی نماز میں خشوع اختیار نہیں کرتا، کیا اس کی نماز ہوئی یا کہ نہیں ہوئی، تو ثواب کے نقطۂ نظر کو سامنے رکھا جائے تو اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ جس حد تک اس نے سوچ سمجھ کر نماز پڑھی اور اپنے رب کا خشوع کیا، بس اتنی ہی اس کو نماز قبول ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، تجھے نماز سے اسی قدر حصہ ملے گا جس قدر تو نے سوچ سمجھ کر اسے ادا کیا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ نماز ادا کرتا ہے تو کسی کا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے، کسی کا چوتھا، اور کسی کا 5واں 10واں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کی کامیابی کو خشوع کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو خشوع سے نماز ادا نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر بالفرض بغیر خشوع کے نماز ادا کرنے والے آدمی کی نماز کا ثواب شمار ہو سکتا ہو تو وہ لازماً کامیاب شمار ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو خشوع نہیں کرتا اس کو ثواب نہیں ملتا اور نہ ہی وہ کامیاب شمار ہوگا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ کیا شرعی حکم کے اعتبار سے اس کی نماز ادا ہو گئی اور اس کا فرض ادا ہو گیا، تو اگر اکثر وقت میں اس پر خشوع کی کیفیت رہی اور اس نے سوچ سمجھ کر نماز ادا کی تو بالاجماع اس کی نماز تو ہو گئی، اور فرض کے بعد کی سنتیں اور ذکر اذکار نماز میں آنے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور اگر اکثر وقت نمازی میں خشوع موجود نہ ہو، یعنی ہمیشہ ہی اس کی نماز ایسی لاپرواہی والی ہوتی ہے، تو اس کو یہ خبر تھی کہ نماز کہاں سے شروع ہے اور کب ختم ہوئی، تو ایسے آدمی کو نماز دہرانی چاہیے یا نہیں۔ اس میں علماء فقہ کا اختلاف ہے۔ جن حضرات کے نزدیک خشوع نماز کا لازمی رکن ہے ان کے نزدیک نماز دہرانی ضروری ہے، اور جن حضرات کے نزدیک خشوع نماز کا لازمی رکن نہیں ہے ان کے نزدیک دہرانی ضروری نہیں ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر نماز میں وسوسے کا مسئلہ طے ہوا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ابن حامد کے نزدیک وسوسے کی صورت میں نماز دہرانی پڑے گی، جبکہ اکثر فقہا کے نزدیک نماز کا دہرانا ضروری نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ کہ جو آدمی نماز میں بھول جائے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سہو کا حکم دیا ہے، نماز لوٹانے کو کیوں نہیں کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان تمہارے پاس نماز میں آ کر کہتا ہے فلاں فلاں کام یاد کرو، جن کا اسے نمازی کو پہلے وہم گمان تک نہیں تھا، حتیٰ کہ انسان کو وہ یہ بھی بلا دیتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو نماز کا ثواب اتنا ہی ملے گا جس قدر اس کا دل حاضر تھا اور وہ رب کے سامنے عاجزی سے کھڑا تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، کسی کے لیے آدھا، کسی کے لیے تہائی، کسی کے لیے چوتھائی، حتیٰ کہ کسی کا 10واں حصہ جو لکھا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، تجھے نماز سے اس قدر حصہ ملے گا جس قدر تو نے سوچ سمجھ کر نماز ادا کی۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ وسوسے کی شکل میں ثواب اور مقصود کے اعتبار سے نماز تو صحیح نہیں ہے، البتہ اسے دہرانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ قانونی طور پر اس کی نماز ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ ثواب میں تو کمی آئے گی کیونکہ اس کا خشوع نہیں تھا۔ جب تک خشوع تھا جب تک اس کا اجر لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مؤذن نماز کی اذان دیتا ہے تو شیطان دور بھاگتا ہے،
اور اس کی ہوا نکل جاتی تاکہ وہ اذان کے الفاظ نہ سن سکے. جب اذان ختم ہوتی ہے تو پلٹ کر آتا ہے, پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے, جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے, حتیٰ کہ انسان کے خیالات میں گھس جاتا ہے اور اسے ایسی ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے جو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتی, حتیٰ کہ اسے یہ بھی خبر نہیں رہتی کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے. جب تم میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے, یعنی اس طرح کا وسوسہ آئے کہ پتہ ہی نہیں چلا ایک پڑھے 2 پڑھے یا وہ کرے, تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ 3 پڑھیے تو کتنا اور پڑھ لے, اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ پہلے سجدہ سہو کے اس میں دیکھ چکے ہیں. تو اسی لیے سجدہ سہو کا حکم دیا گیا ہے. تو خواہ کا استدلال ہے کہ جس شخص کو شیطان نے اس قدر نماز سے غافل کر دیا کہ اسے یہ بھی خبر نہیں رہی کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے, ایسے آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سجدے سہو کا حکم دیا ہے, نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا. فریق اول کے خیال کے مطابق اگر اس کی نماز باطل ہو چکی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو نماز دہرانے کا حکم دیتے, پھر آپ سجدے سہو کا حکم نہیں دیتے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر ایسا کوئی وسوسہ آیا جس کی وجہ سے مثلا 4 رکعت نماز پڑھنی تھی 3 ہی پڑھے, تو پھر کیا کرے کہ سجدے سہو کر لے اور چوتھی رکعت بھی پڑھ لے. اگر وہ 4 پڑھ چکا تھا تو 5ویں اس کے لیے کیا ہے, ایکسٹرا نفل میں لکھی جائے گی. علماء نے کہا کہ سجدہ سہو کا یہی فائدہ ہے کہ شیطان نے بندے کو نماز کے دوران وسوسے میں مبتلا کیا اور حضور قلب میں مانے ہوا, تو سجدہ سہو کے ذریعے شیطان کی ناک رگڑ دی گئی, کیونکہ یہی چیز تو نہیں پسند کرتا وہ. اگر پسند کرتا تو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کو حکم مانتا اور سجدہ کرتا. تو سجدہ جب بندہ نماز میں کرتا ہے تو یہ حرکت اس کو بالکل نہیں پسند ہے, تو وہ وسوسہ اسی لیے ڈال رہا ہے اس کی نماز خراب کروں, اور کہاں بندے کو وہ سجدے سہو کی وجہ سے اور اس کو اجر مل رہا ہے. تو سجدے کا نام, ان 2 سجدوں کا نام مرغمتین, ناک رگڑنے والے, تجویز فرمایا گیا ہے. اور اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ اسے ضروری ہی نماز دہرانی چاہیے تاکہ نمازی کو اس کے ثمرات اور فوائد حاصل ہو جائے, تو اس کا فیصلہ اس کو خود کرنا چاہیے. وہ چاہے تو ان فوائد و ثمرات کو پانے کے لیے دوبارہ نماز پڑھ لے اور چاہے تو اپنے آپ کو محروم کر لے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ایسے آدمی کو نماز لوٹانے کا پابند کریں گے اور اگر اسے نماز نہ دہرائی تو اسے سزا کا مستحق قرار دیں گے اور تاریک نماز والے احکام اس پر لاگو کریں گے, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اور یہ دوسرا قول ہی زیادہ راجح ہے کہ جس آدمی کو نماز میں وسوسہ ہوتا اس کی نماز کا اجر کم ہو جاتا ہے, البتہ فی نفسی ہی نماز ادا ہو جاتی ہے. خشوع کا معاملہ بہت اہم ہے اور اس بارے میں سستی خطرناک ہے. صرف وہی آدمی معیار مطلوب پر پورا اتر سکتا ہے جس کو اللہ توفیق دے. خشوع کی محرومی بہت بڑی مصیبت ہے اور قابل توجہ معاملہ ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع, اے اللہ ایسے دل سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو. خشوع کا تعلق دل سے ہے جو کہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے, اور خشوع کے اختیار کرنے والوں کے درجات بہت زیادہ ہیں. چنانچہ کسی کا خشوع آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے اور کوئی اس طرح نماز سے فارغ ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی. نماز میں خشوع کے اعتبار سے لوگوں کے 5 درجے ہیں. پہلا, ظالم, جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور کمی کی, اس نے نماز کا وضو بھی اچھی طرح نہیں کیا, وقت کا بھی پابند نہیں کیا, حدود اور ارکان کے بارے میں بھی کوتاہی کی. دوسرا, جس نے نماز کے وضو, اوقات, حدود اور ظاہری ارکان کا تو بہت اچھے سے خیال رکھا, لیکن وسوسے شیطان کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کے وسوسے میں بہہ گیا اور خیالوں میں گم رہا. تیسرا, جس نے حدود و ارکان کا بھی خوب خیال رکھا اور خیالات و وساوس کو جھٹکنے کی بھی خوب کوشش کی. یہ آدمی دشمن کے خلاف جہاد میں مصروف رہا تاکہ وہ اس کی نماز چرا نہ سکے. در حقیقت یہ آدمی بیک وقت نماز اور جہاد میں مصروف تھا. چوتھی قسم جو نماز کے لیے کھڑا ہوا, اس کے حقوق اور ارکان اور حدود کا پوری طرح خیال رکھا اور اپنے دل کو بھی حدود و ارکان کی خاطر حاضر رکھا تاکہ کسی چیز میں کمی نہ ہونے پائے, بلکہ اس کی ساری محنت و کوشش یہی رہی کہ نماز باہتمام کمال ادا ہو, بلکہ اپنے دل کو بھی نماز کے مقام اور اپنے رب کی عبادت و بندگی میں غرق رکھا. پانچواں آدمی کا حال بھی چوتھے آدمی والا, آگے بڑھ کر اس نے اپنے دل کو اللہ کے سامنے نچھاور کر دیا. دل کی آنکھوں سے اللہ کی طرف دیکھتا رہا, اس ذات اقدس سے ڈرتا رہا, اس کی محبت و عظمت سے دل کو اس طرح بھرے ہوئے رکھا جیسے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اس آدمی کے وسوسے اور خیالات ویسے ہی کافور ہو جاتے
کیونکہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان جو پردے تھے وہ سب اٹھ گئے. یہ آدمی صحیح معنوں میں نماز کے دوران اپنے رب کے ساتھ مشغول ہے اور اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے. پہلا آدمی سزا کا واجب ہے، دوسرے کا بھی حساب ہوگا، تیسرے کو معافی مل جائے گی، چوتھا آدمی اجر و ثواب کا مستحق ہے، اور پانچواں تو اپنے رب کا مقرب بندہ ہے. کیونکہ یہ تو ایسا آدمی ہے جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. دنیا میں جس آدمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہوگی، آخرت میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ رب العزت والجلال کا قرب ہوگا. بلکہ دنیا میں ہی اسے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے قرب کی صورت میں مل جائے گی. اور جس شخص کو اللہ کے قرب سے ٹھنڈک نصیب ہوگی، اس شخص کو دیکھ کر ہر آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی. اور جس کی آنکھیں اللہ کے قرب میں ٹھنڈی نہیں ہوتی، اس کے سامنے ساری دنیا حسرتیں بن جائے گی. آخر میں اللہ عز و جل سے عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں ہم سب کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ خشوع والی نماز اختیار کرنے والا بندہ بنا دے اور کمی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے. تو یہ مکمل ہوا یہ ٹاپک الحمدللہ. کچھ چیزیں ایسی ہیں، بعض بہنیں ہماری ایسی ہیں کہ جو حج پر جانے والی ہوں گی، تو کچھ چیزوں کو وہ جان لے، علم سیکھ لے. جیسے وہاں پر مسجد نبوی میں یا مسجد حرم میں نماز ہوتی ہے، نماز جنازہ. اب اس کا کتنا ثواب ہے یا کیسے پڑھنی ہے، وہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی نفلیں سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے نماز جنازہ کے لیے، لیکن لوگ نہیں کھڑے ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 5 حقوق ہے. جب ملے تو اسے سلام کہے یا اس کے سلام کا جواب دے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے، جب دعوت دے تو اسے قبول کرے، اگر وہ چھینک پر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دوسرے مسلمان کی دن کے اول حصے میں دوپہر سے پہلے عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور جو مسلمان دن کے آخری حصے میں دوپہر کے بعد کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. نیز اس کے لیے بہشت میں باغ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو واپس لوٹنے تک جنت کے میوے چنتا رہتا ہے. تو ضرور عیادت کیا کریں، چاہے کہ فون پر ہی کر لیا کریں، اس نیت سے کہ ایک تو میں جنت کے باغوں میں سے پھول چنوں گی یا میوے چنوں گی، اور دوسرے یہ کہ میرے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا مسلمان کو رنج، دکھ، فکر اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی لگتا ہے تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. مزید فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یعنی یہ مریض کے پاس اگر جائے تو کیا عیادت مریض کے ٹاپک پر ہم لوگوں نے ایک پورا لیکچر لیا ہوا تھا، یوٹیوب پر موجود ہوگا. جب مریض کی عیادت کے لیے جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں دینا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اس کے سر کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ کلمات پڑھنا چاہیے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اور دوسری دعا ہے لا باس طہور انشاءاللہ. پھر اسی طرح تیسری دعا امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے جسم پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو تکلیف، مصیبت یا نقصان پہنچے تو وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. پھر اسی طرح معزات کا دم ام عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معزات سے قرآن کی آخری 2 سورتیں دم کرتے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے. پھر اسی طرح اگر کہیں تکلیف ہے اپنے جسم میں تو 3 مرتبہ سیدھا ہاتھ اس جگہ پر رکھنا ہے اور 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر یہ پڑھنا چاہیے. اسی طرح نماز جنازہ
اس کو سیکھیں گے ہم کہ نماز جنازہ، جس مسلمان کے جنازے میں ایسے 40 آدمی شامل ہو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کرتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کی چارپائی اس طرح رکھیں کہ میت کا سر شمال کی سمت اور پاؤں جنوب کی جانب ہو، پھر باوضو ہو کر صفے باندھے۔ میت اگر مرد ہے تو امام اس کے سر کے نیچے، سر کے سامنے کھڑا ہو، اور اگر عورت ہے تو اس کے درمیان کھڑا ہو۔ پھر دل میں نیت کر کے دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائے اور پہلی تکبیر کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اب یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور ہر ایک کو آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اس نیت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم حرمین شریفین میں جائیں، اور وہاں ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے جنازے کی نماز کا۔ تو اگر تسبیحات پڑھ رہے ہیں یا ابھی سنت باقی ہے، اگر میں سنت شروع کروں گی تو میری یہ نماز باجماعت جو ہو رہی ہے، جس میں 2 قیراط سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو پہلے انتظار کریں اور امام کے ساتھ یہ 2 رکعت، یہ ایک ہی رکعت ہے اور کھڑے کھڑے ہیں، اس میں رکوع سجدہ نہیں ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ سیکھ لیں، تاکہ وہاں پر اگر جانا ہو، حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم کو یہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اتنے بڑی جگہ کے ثواب سے محروم نہیں رہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کہ امام کہتا ہے اللہ اکبر، 4 مرتبہ تکبیر ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ جب امام کہے اللہ اکبر تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الحمد پورے سورہ پڑھنا ہے۔ پھر امام کہتا ہے اللہ اکبر۔ ابو امامہ بن سہل سے روایت ہے، نماز جنازہ میں سنت کا طریقہ یہ کہ پہلے تکبیر کہی جائے، پھر فاتحہ پڑھی جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور میت کے لیے دعا کی جائے، اس کے بعد سلام پھیرا جائے۔ یعنی کیا کرنا ہے کہ طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا میں نے اس لیے کیا تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ تو کبھی امام کیا ہے زور سے بھی پڑھتے ہیں اور کبھی بغیر آواز کے بھی پڑھتے ہیں، جیسے حرمین شریفین میں آواز نہیں آتی لیکن آپ کو پڑھنا ہے کہ پہلی اللہ اکبر جب امام نے کہا سورہ فاتحہ، جب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ درود شریف پڑھنا ہے، تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہے تو پھر دعا ہے کہ وہ دعا بھی یاد کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، کہ وہ دعا پڑھ کے پھر امام کہے اللہ اکبر، اس کے بعد رائٹ سائڈ کھڑے کھڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معلوم ہوا کہ تکبیر اولیٰ کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھ کر امام کو دوسری تکبیر کہنی چاہیے، پھر نماز والا درود شریف پڑھیں، اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھیں۔ یعنی بہت ساری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔ اسی طرح اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ بہت ساری نماز جنازے میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا جنازہ پڑھتا ہے، اس کو دفن کر کے فارغ ہوتا ہے، تو اس کے لیے 2 قیراط ثواب ہے۔ ہر قیراط کتنا بڑا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر، اور جو صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آتا ہے اس کے لیے 1 قیراط لکھی جاتی ہے، یعنی 1 احد کے پہاڑ کے برابر بھی ثواب۔ تو 5 ٹائم وہاں نماز ہو رہی ہے، 5 ٹائم اگر ہم پڑھیں گے تو 5 ٹائم ہم کو کیا ہے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح روزانہ کی فرض نماز کے علاوہ اس کی بھی نماز کی پابندی کریں کہ صلاۃ الضحیٰ، کتنا زیادہ فائدہ ہے اس کا کہ ضحیٰ کے معنی ہے دن کا چڑھنا، اور اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب۔ بس جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے اس وقت نوافل کا پڑھنا نماز اشراق کہلاتا ہے۔ زید بن ارقم سے مروی ہے حدیث میں اس نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے۔ یعنی یہ چیز یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کی روایت ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے وہ مرسل ہے، یعنی ضعیف ہے، یعنی وہ بالکل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر بند جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے، بس ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ ان سب چیزوں سے 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ کفایت ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ
مثلاً کہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اور امر بالمعروف کرے، یعنی کسی کو نیکی کا حکم دے، کسی کو برائی سے روکے، اور اگر یہ سارے کام اتنے سارے ایک ساتھ نہیں کر سکتے، اس کے بدلے اگر 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ کی نیت سے یا چاشت کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں تو یہ کیا ہے اس بندے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے اے آدم کے بیٹے، خالص میرے لیے 4 رکعتیں اول دن میں پڑھ، یعنی اشراق کی یا چاشت کی، اور میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا۔ کون گارنٹی لے رہا ہے ہمارے کام کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو ہم کو خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو 360 جوڑ کا صدقہ، دوسرے یہ کہ پورے دن کے کام کی اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے امی عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ امی عائشہ نے کہا 4 رکعتیں، اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتے آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے۔ ام ہانی فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور 8 رکعت نماز ضحیٰ پڑھی۔ معلوم ہوا کہ اشراق کی رکعتیں 2، 4 یا 8 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے میرے پیارے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1، ہر عربی مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام بیت کے روزے۔ نمبر 2، چاشت کی نماز، اور نمبر 3، سونے سے پہلے وتر کا پڑھنا۔ تو یہ چیزیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی عادت بن جانا چاہیے کہ نماز دن کے شروع میں مثلا 4 نام ہیں اس کے ایک ہی نماز کے، ایک تو صلاۃ الضحیٰ، دوسرے اشراق، تیسری چاشت، اور چوتھی ہے اوابین۔ اشراق کی نماز شروق سے، شروق یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جب طلوع ہو جاتا ہے اس کے 15 منٹ کے بعد کیا ہے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب الگ ہے، اور اس کا نام بھی کیا ہے؟ اشراق کی نماز۔ اس کا ثواب کیا ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے انسان مثلا فجر کے بعد اذکار پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور تسبیحات کر رہا ہے اور مشغول ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اب وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اگر فارغ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کو پورا حج و عمرے کا ثواب۔ اسی طرح اگر وہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو دن میں 9:30 بجے سے لے کے 11:45 زوال کا وقت آنے سے پہلے 2، 4، 6، 8 کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں، اس نیت سے کہ ایک تو میں پورے 360 جوڑ کا صدقہ ادا کر رہی ہوں، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میرا سارا دن کا کام، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارا کام ہی نہیں ختم ہوتا، کہ ہم کو فرصت ہی نہیں ملتی، کہ ہمارے جیسے کاموں میں برکت ہو گئی کہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ سارے کام کی اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فارغ وقت دیتے ہیں کہ فارغ وقت میں کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب بھی آپ فارغ ہو تو کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ کی طرف۔ تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ اللہ کی طرف رجوع کرو گے نا، پھر آپ کی نماز میں بھی خوش ہوگا، نماز میں بھی کوالٹی ہوگی، نماز بھی اچھی پڑھی جائے گی، اس میں دل بھی لگے گا۔ جب ہزاروں کام سر پر ہو، اس کا بوجھ ہے، تو پھر کہاں سے پھر نماز میں دل لگے گا؟ تو کوشش کیا کریں کہ روزانہ کم از کم 2 رکعت، 4 رکعت جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو، کیونکہ آپ وضو کرو گے ظاہر ہے، اور 2 رکعت تحیۃ الوضو اور 2 رکعت چاشت کی نماز، اس کی عادت بنا لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ان سارے خیر کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ تعالیٰ آپ کی پسند کا اور آپ کے مخلوق کے فائدے کا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور مزید گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ